आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन आज से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शुरू होगा। एक मुल्क एक इलेक्शन से मुताल्लिक 2 बिलों पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग आज सुबह नई दिल्ली में मुनक्कद होगी। वी नारायणन को भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो का नया चेयरमैन और खला के महकमे का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। पूरे शुमाली भारत में शदीद सर्दी की लहर है। घने कोहरे के सबब खित्ते में रेलगाड़ियों और परवाजों की आमदरफ्त मुतासिर है। और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में वेदांत कलिंगा लैंसर्स ने शराची राड़ बंगाल टाइगर्स को 6-0 से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा लागत वाले प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म विशाखापट्टनम के नजदीक पुडिम ढाका में जदीद तरीन तर्ज के एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मरकज के प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखेंगे, जिस पर 1,85,000 करोड़ रुपये खर्च आएगा। माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन के तहत यह पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा। तफसील हमारे नामानिगार से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने के लिए आज शाम विशाखापट्टनम पहुंचेंगे। उम्मीद है कि इन प्रोजेक्टों से रोजगार के 1 लाख से ज्यादा मौके पैदा होंगे और इलाकाई तरक्की में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और वज़ीर आला के पवन कल्याण के साथ एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग के अहाते में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। आंध्र प्रदेश में जून 2024 में एनडीए इत्तेहाद की जबरदस्त कामयाबी के बाद से अब तक वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इस रियासत का ये पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ रेलवे और सड़क प्रोजेक्टों का भी वर्चुअल वसीले से संग बुनियाद रखेंगे, जिसमें विशाखापट्टनम में जुनूबी साहिल का रेलवे सदर दफ्तर और अनक्कापल्ली जिले में नक्कापल्ली के मकाम पर दवाओं का एक वसी पार्क भी शामिल है। वो तिरुपति जिले में चेन्नई बंगलुरु सनती राहदारी के तहत कृष्णापट्टनम सनती इलाके किरिस सिटी का भी वर्चुअल वसीले से संग बुनियाद रखेंगे। विशाखापट्टनम से सीरी साई की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन आज सुबह ओडिशा के शहर भुवनेश्वर में शुरू हो रहा है। ओडिशा सरकार रियासत की मालामाल सकाफत और विरासत को तकरीबन 6,000 गैर मुकीम भारतीयों एनआरआईज के सामने नुमायां करने को तैयार है। इन एनआरआईज का ताल्लुक 75 मुल्कों से है। ये कन्वेंशन प्रवासी भारतीय दिवस की नौजवानों की तकरीब से शुरू होगा, जिसका एहतमाम ओडिशा सरकार ने नौजवानों के उमूर और खेलकूद की मरकजी वजारत के साथ मिलकर किया है। मरकजी वज़रा एस जयशंकर, पवित्र मार्गरेटा, मनसुख मांडविया और रक्षा निखिल खड़से नीज ओडिशा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी भी आज के नौजवानों के प्रवासी भारतीय दिवस में शिरकत करेंगे। 3 रोजा 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की तकरीबात को, जो आज भुवनेश्वर में शुरू हो रही हैं, एक अहम मौका समझा जा रहा है जब दुनिया भर की भारतीय बिरादरी के साथ भारत के रिश्तों का जश्न मनाया जाएगा। तकरीब का इफ्तिताह कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। इन तकरीबात में वो बहुत सी सरगर्मियां भी शामिल हैं, जिनके जरिए भारत की तरक्की और इसकी आलमी शबीह को तश्कील देने में बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी के ताउन को उजागर किया जाएगा। इन तकरीबात की एक खास बात यह है कि इनमें ट्रिनिडैड और टोबैको की सदर क्रिस्टीन कार्लो कैंगलू भी मेहमान के तौर पर वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगी। इन तकरीबात का इनेकाद एक विकसित भारत में बैरून मुल्क भारतीय आबादी के ताउन के मौजू पर किया जा रहा है। सदर द्रौपदी मुर्मू जुमे को इसके इख्तितामी जलसे की सदारत करेंगी। वो बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी के अरकान को प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजेंगी, जिसका मकसद मुख्तलिफ मैदानों में इन लोगों की हुसूलियाबियों का इतराफ करना है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। एक मुल्क एक इलेक्शन से मुताल्लिक 2 बिलों पर तबादला ख्याल के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी की आज पहली मीटिंग होगी। इन बिलों को जो नाम दिए गए हैं वो हैं आईन 129वां तरमीमी बिल 2024 और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के कवानीन तरमीमी बिल 2024। मीटिंग के दौरान कानून और इंसाफ की वजारत के कानून साज महकमे के नुमाइंदे
مجوزہ قوانین کی گنجائشوں سے اراکین کو واقف کرائیں گے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے 39 اراکین میں سے 27 اراکین لوک سبھا سے ہیں، جبکہ 12 اراکین کا تعلق راجیہ سبھا سے ہے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی اپنی رپورٹ اگلے پارلیمانی اجلاس کے آخری ہفتے کے پہلے دن سونپے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ 3 نئے فوجداری قوانین سزا پر نہیں بلکہ متاثرین پر مرکوز ہیں اور ان کا مقصد تیز رفتار سے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے یہ بات نئی دلی میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ یہ میٹنگ اتر پردیش میں ان 3 قوانین پر عمل درآمد کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ساتھ کی گئی۔ جناب شاہ نے زور دے کر کہا کہ نئے فوجداری قوانین پر اس سال مارچ تک 100% عمل درآمد کو اتر پردیش کے 7 کمشنریٹس میں یقینی بنایا جائے گا۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے پورے بھارت میں ڈرائیوروں کی تربیت کے اداروں DTIs کی ایک اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت DTIs قائم کرنے کے لیے ترغیبات اور ٹیسٹنگ کے خودکار اسٹیشنوں اور DTIs کے مربوط بنیادی ڈھانچے کے لیے اضافی ترغیبات فراہم کی جائیں گی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں ہنرمند ڈرائیوروں کی کمی ہے اور حکومت ملک میں ڈرائیونگ کے مزید تربیتی مراکز قائم کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے دیش میں 22 لاکھ ڈرائیورز کی کمی ہے اور اس کے اوپر بھی آج ہم نے ایک نئی پالیسی بنائی ہے، کیش لیس ٹریٹمنٹ، اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ترنت 24 گھنٹے کے اندر جیسے پولیس میں انفارمیشن جائے گی تو ڈاکٹر جو ہوگا اس کو، وہ جو پیشنٹ ایڈمٹ ہوگا اس کو 7 دن تک ٹریٹمنٹ کا خرچہ یا میکسیمم اپ ٹو 1.5 لاکھ روپے ہم ترنت دیں گے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکز نے کل وی نارائنن کو بھارتی خلائی تحقیق کی تنظیم اسرو کا نیا چیئرمین اور خلا کے محکمے کا سیکریٹری مقرر کیا ہے۔ وی نارائنن اس عہدے کی ذمہ داریاں 14 جنوری کو سنبھالیں گے۔ وہ اسرو کے موجودہ چیئرمین ایس سومناتھ کی جگہ لیں گے۔ جناب نارائنن کو اگلا نوٹس جاری ہونے تک 2 سال کے لیے ان عہدوں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وہ فی الحال کیرالہ کے ولیا مالا شہر کے اسرو کے لیکوڈ پروپلشن سسٹم کے مرکز LPSC کے ڈائریکٹر ہیں۔ جناب وی نارائنن ایک ممتاز سائنسداں ہیں اور انہیں راکٹ اور سیارچوں کو خلا میں بھیجنے کا تقریباً 40 سال کا تجربہ ہے۔ پریاگ راج میں مہاکمبھ میلے کے دوران اتر پردیش سڑک ٹرانسپورٹ کارپوریشن UPSRTC عقیدت مندوں کو لانے لے جانے کے لیے الیکٹرک بسیں چلائے گی۔ اس دوران مہاکمبھ علاقے میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کی آمد کے پیش نظر کارپوریشن 7000 دیہی بسیں اور 350 شٹل بسیں چلائے گی۔ اسنان کے اہم دنوں کے دوران پریاگ راج سے متصل ضلعوں سے آنے والی بسوں کو 8 عارضی بس اسٹیشنوں سے چلایا جائے گا، جنہیں بھیڑ کے بندوبست اور آسان آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے باہری علاقوں میں قائم کیا گیا ہے۔ عالمی تیلگو کانفرنس آج آندھرا پردیش کے راجا مہیندروم میں واقع گوداوری گلوبل یونیورسٹی میں شروع ہوگی۔ اس 2 روزہ تقریب میں معروف تیلگو فلمکار، ادبی شخصیتیں، سابق نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو، سابق چیف جسٹس NV رمنا، دونوں تیلگو ریاستوں کے گورنر صاحبان، مرکزی اور صوبائی وزراء، پارلیمنٹ اراکین، فنکار اور اداکار شرکت کریں گے۔ یہ پروگرام تیلگو زبان و ادب اور ثقافتی ورثے کے جشن کے طور پر منعقد کیا جائے گا۔ یہ عالمی کانفرنس شعری نشست، مقابلے اور دیگر ثقافتی سرگرمیوں پر مبنی ہوگی۔ ملک کی کھیت سے کھانے کی ٹیبل تک تجارتی نمائش انڈس فوڈ 2025 آج گریٹر نوئیڈا میں انڈیا ایکسپوزیشن مارٹ میں شروع ہوگی۔ خوراک کی ڈبہ بندی کی صنعتوں کے مرکزی وزیر چراغ پاسوان اس 3 روزہ نمائش کا افتتاح کریں گے۔ انڈس فوڈ 2025 ایشیا کی خوراک اور مشروبات کی سب سے بڑی سالانہ تجارتی نمائش ہے۔ اس میں 30 سے زیادہ ملکوں کے 2300 سے زیادہ نمائشکار یکجا ہوں گے۔ امید ہے کہ اس میں 7500 بین الاقوامی بائرز اور 15000 بھارتی بائرز اور تجارتی افراد شرکت کریں گے۔ اس نمائش میں مزید 2 تقریبات منعقد کی جائیں گی، جن میں انڈس فوڈ مینوفیکچرنگ شامل ہے، جس میں خوراک کی ڈبہ بندی، پیکیجنگ اور میزبانی کی ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز رہے گی، اور انڈس فوڈ ایگری ٹیک شامل ہے، جو زراعت، ماہی پروری، ڈیری اور پولٹری جیسے متعلق ٹیکنالوجی کے لیے مخصوص ہے۔ یہ دونوں تقریبات نئی دلی کی یشو بھومی دوارکا میں 9 سے 11 جنوری تک منعقد کی جائیں گی۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔ IIT بامبے میں ٹیکنالوجی کے اختراعی مرکز میں ایٹمین دویم کا انعقاد کیا گیا۔ یہ تقریب بھارت کے سرکردہ اداروں سے وابستہ اختراع کاروں
محققین اور سرکردہ شخصیتوں کے لیے مخصوص تھی۔ اس کا مقصد زرعی اصلاحات کے ترجمے کے میدان میں پیش رفت کو نمایاں کرنا ہے۔ اس تقریب میں سرکردہ یونیورسٹیوں کے ڈیپ ٹیک تعلیمی محققین نے شرکت کی۔ حکومت نے راج گھاٹ کی حدود میں واقع راشٹریہ اسمرتی کمپلیکس علاقے میں سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کی یادگار کی تعمیر کرنے کے لیے جگہ کو قطعی شکل دے دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد آن جہانی صدر جمہوریہ کے دختر شرمشٹھا مکھرجی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ پورے شمالی بھارت میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، اتر پردیش اور راجستھان میں شدید سردی کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے بتایا کہ شمالی بھارت کے علاقوں میں اگلے 3-4 دن تک صبح اور رات کے وقت گھنا کہرا چھایا رہے گا۔ امکان ہے کہ آج شمال مشرقی خطے میں الگ الگ جگہوں پر گرج چمک کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمے نے یہ بھی پیش گوئی کی ہے کہ اگلے 2 دن کے دوران شمال مغربی، وسطی اور مشرقی بھارت کے درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری سیلسیس کی کمی آئے گی۔ ملک کے شمالی خطے میں گھنے کہرے کی وجہ سے بہت سی ریل خدمات اور پروازیں متاثر ہوئی ہیں۔ دلی آنے والی تقریباً 25 ریل گاڑیاں کل 5 سے 6 گھنٹے تاخیر سے پہنچیں اور دلی میں اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر تقریباً 50 پروازوں میں تاخیر ہوئی۔ مدھیہ پردیش میں وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو آج ریاستی راجدھانی بھوپال سے کھیل اور نوجوانوں کی بہبود کے محکمے کی پارتھ اسکیم کا آغاز کریں گے۔ مدھیہ پردیش کے کھیلوں اور نوجوانوں کی بہبود کے وزیر وشواس سارنگ نے بتایا کہ پارتھ اسکیم کے تحت ریاست کے نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے تقرری سے قبل کی تربیت دی جائے گی۔ پارتھ مطلب پولیس، آرمی، ریکروٹمنٹ، ٹریننگ اینڈ ہنر یوجنا۔ پردیش کا ایک بہت بڑا یووا ورگ پولیس اور آرمی میں بھرتی کے لیے پریاس کرتا ہے، پر اس کو صحیح روپ میں فزیکل اور پریکٹیکل ٹریننگ کی بہت دقت ہوتی ہے کہ ہم سمبھاگی استر پر پہلے چرن میں اس کو لے کر ہم ایک پراپر ٹریننگ کریں گے۔ ہاکی انڈیا لیگ کے تحت راورکیلا کے برسا منڈا اسٹیڈیم میں کل رات کھیلے گئے مقابلے میں ویدانتا کلنگا لینسرز نے شراچی راڑ بنگال ٹائگرز کو 0 کے مقابلے 6 گول سے شکست دی۔ اس طرح لینسرز نے سیزن کی اپنی پہلی جیت درج کی۔ لینسرز کی جانب سے تھیئری برنکمین نے تیسرے اور 47ویں منٹ میں 2 گول کیے۔ پوائنٹس ٹیبل میں سر فہرست ہونے کے باوجود بنگال ٹائگرز لینسرز کے حملوں کو روکنے میں ناکام رہے۔ ہاکی انڈیا لیگ میں آج شام 6 بجے ٹیم گوناسیکا کا مقابلہ تمل ناڈو ڈریگن سے ہوگا۔ وہیں رات 8:15 بجے راورکیلا میں یو پی رودراز اور حیدرآباد طوفانز آمنے سامنے ہوں گے۔ کھیلوں کی دنیا میں مردوں کے شاٹ پٹ میں ایشین گیمز چیمپئن بہادر سنگھ ساگو کو ایتھلیٹکس فیڈریشن آف انڈیا AFI کا نیا صدر چنا گیا ہے۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ملاپ نے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیون کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی خبر کو شہ سرخیوں میں شائع کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اس ملاقات میں ٹیکنالوجی، دفاع، خلا، بائیو ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سمیت مختلف شعبوں میں بھارت امریکہ دفاعی شراکت داری کی پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی مالدیپ کے اپنے ہم منصب محمد غسان مامون سے 2 طرفہ ملاقات کی خبر کو بیشتر اخباروں نے نمایاں کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، انقلاب اور ہندوستان ایکسپریس سمیت کئی اردو اخباروں نے دلی میں اسمبلی چناؤ کی تاریخ کے اعلان کو بڑی خبر کے طور پر پیش کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ دلی میں پولنگ 5 اور نتائج 8 فروری کو۔ اس کے علاوہ آج کے اردو اخباروں نے HMP وائرس کے پیش نظر بھارتی حکومت کی طرف سے نگرانی بڑھائے جانے اور اس وائرس سے نمٹنے کے اقدامات کو اجاگر کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام آندھرا پردیش میں 2 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 18واں پرواسی بھارتی دیوس کنونشن آج سے اوڈیشہ کی راجدھانی بھوونیشور میں شروع ہوگا۔ ایک ملک ایک الیکشن سے متعلق 2 بلوں پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی پہلی میٹنگ آج صبح نئی دلی میں منعقد ہوگی۔ وی نارائنن کو بھارتی خلائی تحقیق کی تنظیم اسرو کا نیا چیئرمین اور خلا کے محکمے کا سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ پورے شمالی بھارت میں شدید سردی کی لہر ہے۔ گھنے کہرے کے سبب خطے میں ریل گاڑیوں اور پروازوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ اور ہاکی انڈیا لیگ میں راورکیلا میں ویدانت کلنگا لینسرز نے شراچی راڑ بنگال ٹائگرز کو 6-0 سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔